पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान बाइंदाबाद। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। इतवार के ज़िमनी इंतखाबात के बाद जो हर लिहाज से इंतहाई अहम इलेक्शन थे और शायद पाकिस्तान की तारीख के सबसे अहम ज़िमनी इंतखाबात थे, पाकिस्तान की तीनों बड़ी सियासी जमातें अपने अंदर के हालात का जायजा ले रही हैं और अंदरूनी गुफ्तगू में इन नताइज पर इत्मीनान का इजहार नहीं कर रही हैं। हमारे लोगों ने मेरिट वायलेशन करके अपने रिश्तेदारों को लेके आए हैं। परवेज खटक साहब ने पीटीआई के सेक्रेटरी जनरल का इलेक्शन स्टील किया पैसों के इस्तेमाल की बुनियाद पर। सरवर साहब से उठ के यहाँ क्या लेने आए हो? क्या उनके एजेंट हो? शाह महमूद कुरैशी की पार्टी उमूर में दिलचस्पी न होने के बराबर रह गई है और वो पार्टी से अलहदगी पर गौर कर रहे हैं। किसी ने पार्टी के खिलाफ अब जाके मीडिया पे बात की, उसकी फौरी तौर पर मेंबरशिप में सस्पेंड करूंगा। मैं जीता, तुम्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। इत्तलात के मुताबिक वज़ीर आज़म जनाब नवाज शरीफ जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग के कायद भी हैं, उन्होंने अंदरूनी तौर पर पार्टी के रहनुमाओं से सवाल जवाब किए हैं और इंतखाबी नताइज पर अपनी गैर पसंदीदी का या नाराज़गी का इजहार किया है। उनके ख्याल के मुताबिक जो आज अखबारात में खबरें छपी हैं, जनाब नवाज शरीफ का ख्याल है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ये इलेक्शन बड़े मार्जिन से जीतना चाहिए था। कौमी असम्बली का इलेक्शन जो जनाब एयाज सादिक ने चंद हज़ार 2000 वोटों से जीता है। दूसरी जानिब इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत इस बात पर भी सख्त नाराज़ है कि प्रोविंशियल असम्बली का इलेक्शन लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट मोहसिन लतीफ़ हार गए और वही सूरत हाल उकाड़ा में देखने में आई, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद करदा उम्मीदवार जो थे वो जो आज़ाद उम्मीदवार के मुकाबले में जिन्होंने ये इलेक्शन जीता यानी रियाजुल हक जज, उनके मुकाबले में उन्होंने आधे वोट भी हासिल नहीं किए। इत्तलात के मुताबिक सबसे ज़्यादा ज़रूरत जहाँ पर अंदर के हालात देखने की है या गिरेबान में मुँह झाँकने की ज़रूरत है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, जिसके स्टेक्स इस इलेक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा थे और इस इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अगर ये कहा जाए कि सियासी नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है इन तीन बड़ी सियासी जमातों में मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, तो यकीनी तौर पे वो तहरीक इंसाफ ही होगी। तहरीक इंसाफ को मुख्तलिफ मसाइल का सामना है जो कि बज़ाहिर बहुत ज़्यादा मीडिया में सामने नहीं आते, लेकिन इसकी इत्तला बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं की सूरत में सामने आती रहती है। हालिया इंतखाबात के मौके पर भी ये इख्तलाफात सामने आते रहे और वाज़ेह तौर पर लगा कि अंदरूनी तौर पर तहरीक इंसाफ धड़ेबंदी का शिकार है और ये कोई नई बात नहीं है। पिछले कई महीनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस सूरत हाल से दो चार है और इसकी इब्तिदा धरने के दौरान हुआ था जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर जनाब जावेद हाशमी ने इस्तीफ़ा दे दिया था और इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में दरार पड़नी शुरू हुई थी। ये सूरत हाल मुसलसल इस साल जारी रही और अब जबकि ये कांटे का इलेक्शन होने वाला था, उकाड़ा में जब जनाब इमरान खान अपने कैंडिडेट अशरफ सोना की कैंपेनिंग के लिए गए, वहाँ के इख्तलाफात देख कर वो अपने आप पर उन्होंने उस बात को मुनासिब समझा कि वो इन इख्तलाफात की बात जलसा आम में करें और इसीलिए उन्हें इस उकाड़ा के जलसे में पार्टी के इख्तलाफात के हवाले से बहुत ही सख्त अल्फाज में बात करनी पड़ी। मसूद शफकत जो एमपीए थे पीटीआई के, कान खोल के सुन लो, 24 घंटे में अगर ये ना मुझे पता चला कि तुमने अशरफ सोना की पूरी तरह हमायत की, तुम्हें पार्टी से निकाल दिया जाएगा। ये पहली बार नहीं था कि जनाब इमरान खान ने पार्टी के अंदर के इख्तलाफात की बात अवामी सतह पर की, बल्कि अवाम के सामने बात की और उन्हें अपने पार्टी के एक रहनुमा की जो कि मिडिल लेवल लीडर है उसको बाकायदा वार्न करना पड़ा उस तकरीर में जो कि टेलीविजन पे बराह रास्त दिखाई जा रही थी। इससे पहले भी जनाब इमरान खान ने पब्लिकली प्रेस के सामने, मीडिया के सामने अपने पार्टी के लीडर्स को मुतनब्बे किया था कि वो अपने इख्तलाफात के हवाले से मीडिया के अंदर आके
بات نہ کریں، گو کہ خود عمران خان صاحب نے شاید اس کی پابندی نہیں کی حالیہ دنوں میں، لیکن ان اختلافات کے حوالے سے انہیں بہت سخت بات کرنی پڑی تھی۔ یہ ابھی چند ہفتوں پرانی بات تو نہیں، لیکن کچھ مہینے پرانی بات ہے۔ آج آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے سرکولر جاری کیا ہے، کسی نے پارٹی کے خلاف اب جا کے میڈیا پہ بات کی، اس کی فوری طور پر ممبرشپ میں سسپینڈ کروں گا۔ اب دیکھنا یہ ہے، کیونکہ یہ کڑا امتحان آ گیا ہے جناب عمران خان کا، اس بیان کا، ان کے اس وعدے کا، ان کے اس عزم کا، کیونکہ اس انتخابات کے بعد یعنی کہ اتوار کے الیکشن کے بعد NA 144 میں پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ اشرف سونا کو ایک عبرتناک شکست کے بعد، جس میں اشرف سونا محض 6000 ووٹ حاصل کر سکے، انہی مسعود شفقت کو جن کو جناب عمران خان نے متنبع کیا تھا، وہ میڈیا میں آئے اور انہوں نے براہ راست پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت پہ الزام لگایا کہ اس نے رول پلے کیا ہے اس عبرتناک شکست میں، جس کا سامنا پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کو اکاڑا میں ہوا تھا۔ اس شکست کے اس ضمانت ضبط ہونے کے مکمل طور پر ذمہ دار جو ہیں وہ شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اور اخلاقی طور پر انہیں اس شکست کی ذمہ داری اٹھانی بھی چاہیے۔ PTI کے 90% ورکرز نے جو ریاض الحق جج کی سپورٹ کی، اس میں فاؤنڈنگ ممبرز شامل ہیں، بڑا گروپ شامل ہے۔ خان صاحب اپنی پرانی ڈائری کو دیکھیں تو وہ لوگ انہیں نظر آ جائیں گے، اور انہوں نے سٹیج پر اعلان کیا اس بات کا۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے ورکروں سے، کارکنوں سے کسی قسم کا کوئی رابطہ رکھنا پسند نہ کیا، اور اپنا انڈیویجول گروپ سٹینڈ کرنے کی کوشش کی۔ گروپنگ اور اس کی یہ اطلاع، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے اس مڈل لیول رہنما کی جو کہ پروونشل اسمبلی کے ممبر بھی ہیں، ان کی جانب سے عمران خان کے ان احکامات کی کھلی خلاف ورزی اور پارٹی اختلافات کی اس طرح سے پبلک میں بات کرنا یقینی طور پہ اس الیکشن کے حوالے سے ایک بہت بڑا ایک سبق بھی دیتا ہے پاکستان تحریک انصاف کی، اور جو نتیجہ نکلتا ہے یا جو تجزیہ ہو رہا ہے کہ یہ پاکستان تحریک انصاف یہ الیکشن کیوں ہاری، خاص طور پہ قومی اسمبلی کا الیکشن اکاڑا میں، تو اس کی وجہ پارٹی کے اندر اختلافات ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پاکستان تحریک انصاف کے اندر اختلافات کی سب سے زیادہ بات اور سب سے زیادہ اس پہ اعتراض وہ اراکین کرتے ہیں جو تحریک انصاف میں شروع سے جناب عمران خان کے ساتھ شامل ہیں، خاص طور پہ وہ اراکین، وہ اس وقت کے سینئر رہنما جو اس سے پہلے پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں یعنی کہ پاکستان مسلم لیگ نون، پاکستان مسلم لیگ قاف اور پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستگی نہیں رکھتے، اور وہ جناب عمران خان کے تبدیلی کے نعرے کی وجہ سے سیاست میں شامل ہوئے تھے۔ ان میں بہت اہم شخصیت سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی سابق صدر جناب حامد خان ہیں، جو کہ جنہوں نے سیاست کا آغاز عمران خان کے ساتھ ہی کیا، اور جیسے ہی عمران خان کی تحریک انصاف میں دوسری بڑی سیاسی جماعتوں سے لوگ آنے شروع ہوئے، جناب حامد خان سخت ناراض رہے اور بار بار انہوں نے اس کا اظہار کیا، اور یہ پاکستان تحریک انصاف میں اختلافات کی ایک بہت بڑی وجہ بن گئے۔ ہمیں پارٹی میں سے وہ لوگ فارغ کرنے چاہیے جس نے ہمیں اس طرح شرمندہ کروایا ہے۔ جہانگیر ترین اور اس کے ساتھی یہ مشرف کی گود سے اٹھ کے آئے ہیں، یہ جمہوری لوگ نہیں ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جمہوریت کو بہت نقصان پہنچایا ہے، عدلیہ کو بہت نقصان پہنچایا ہے، یہ ان کے لوگ ہیں، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کے سے آتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے ان کے رابطے ہوتے ہیں، یہ پارٹیاں برباد کرتے ہیں، اور اس لیے یہ پہلی پارٹی نہیں جس میں آ کے انہوں نے بربادی کی ہے۔ پہلے تو مشرف کی گود میں تھے، آج ہماری گود میں آ کے بیٹھ گئے۔ KPK کا یہ حال ہے، عمران خان صاحب نے خود کہا، جن جن کو غلط ٹکٹیں دی ہیں PTI کے نام پر پرویز خٹک نے، ان کو PTI کے لوگوں نے ووٹ ہی نہیں ڈالا، اور جو انڈیپینڈنٹ آدمی PTI میں تھا کھڑا ہو گیا اس کو ووٹ ڈال کے جتا دیا۔ اس میں انڈیپینڈنس بہت تعداد میں جیتے ہیں۔ میں چودھری سرور صاحب کے بارے میں اچھی رائے رکھتا ہوں، قربانی دی ہے، آئے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کو یہاں لوگوں کی پہچان نہیں، گلاسگو سے آگے تو نہیں پتا کہ گجرانوالے میں کون ہے، یا لئیے میں کون ہے، یا پنڈی میں کون ہے، پنڈی گھیب میں کون ہے، وہ بیچارے تو مسلسل یہ بات جناب حامد خان کرتے رہے ہیں، اور اس سے قبل اپریل کے مہینے میں ایک بہت بڑا بھوچال آیا تھا پاکستان تحریک انصاف میں، جب اس کے انتہائی معتبر رکن جناب جسٹس وجیہ الدین نے پارٹی کے اندر الیکشن کے حوالے سے سنگین کوتاہیوں، بے ضابطگیوں کی نشاندہی کی تھی، اور جناب عمران خان سے کہا تھا کہ پارٹی کے 4 سینئر رہنماؤں کو پارٹی سے خارج کر دیا جائے۔
خان صاحب کے لیول کے اوپر، انتظامی لیول کے اوپر، ایگزیکٹو لیول کے اوپر ہمیشہ کوسچن پیدا ہوتا ہے امپلیمنٹیشن کا، اور خاص طور پر جب پارٹی کے 4 لیڈران کو فارغ کر دیا جائے، پرویز خٹک کو فارغ کر دیا، جہانگیر ترین کو فارغ کر دیا، علیم خان کو فارغ کر دیا، نادر لغاری کو فارغ کر دیا، تو پھر خان صاحب کے لیول کے لوگوں کو ان کی ریپلیسمنٹ تلاش کرنے کے اندر پرابلمز ہوتی ہیں۔ اس بیان کے نتیجے میں اور اس نتیجے میں جناب جسٹس ریٹائرڈ وجی الدین بھی فارغ ہو گئے۔ وہ 4 حضرات، وہ 4 رہنما تو فارغ نہیں ہوئے۔ تحریک انصاف نے موجودہ الیکشن سے، اس اتوار کے انتخابی نتائج سے کیا سبق سیکھا ہے؟ گو کہ یقینی طور پہ علیم خان جناب ایاز صادق سے محض 2 سے 2,500 ووٹوں سے ہارے، 2,500 ووٹوں سے انہوں نے یہ الیکشن ہارا ہے، لیکن بہرحال یہ کلیدی الیکشن تھا، کسی صورت میں بھی تحریک انصاف افورڈ نہیں کر سکتی تھی یہاں پر اپنی ڈیفیٹ، کیونکہ اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے جو سن 2013 کے انتخابات کے حوالے سے خاص طور پہ اس حلقے کے معاملے میں جناب عمران خان اور تحریک انصاف چلا رہی تھی۔ اس میں کہا جا رہا تھا کہ یہاں پہ دھاندلی ہوئی تھی 2013 کے انتخابات میں، اور اب میدان میں یہ فیصلہ ہوا کہ بہرحال ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جناب ایاز صادق یہ الیکشن جیت گئے اور تحریک انصاف کے علیم خان یہ الیکشن ہار گئے۔ پورے معاملے میں تحریک انصاف نے کیا کچھ سبق سیکھا ہے، اندرونی اختلافات کی پوزیشن کیا ہے، یہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہمارے ساتھ ایک بار پھر موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ممتاز سینئر لیڈر جناب جہانگیر خان ترین۔ بہت بہت شکریہ ترین صاحب۔ اتوار کے بائی الیکشنز ہو گئے ہیں، اس کے ریزلٹس بھی آ گئے ہیں، اوورآل جو بھی آپ جس طرح سے بھی اس کو انٹرپریٹ کریں، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کی پارٹی کے لیے لیسنز ہیں اس الیکشن کے ریزلٹس میں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو اس کو پس منظر میں دیکھنا چاہیے کہ 3 سیٹیں تھیں نون کی، یہاں پہ نون کے کینڈیڈیٹ تھے، اس میں سے صرف 1 سیٹ ان کو ملی ہے واپس، 2 سیٹوں پہ یہ ہار گئے۔ ایک شعیب صدیقی صاحب جیت گئے PP 147 PTI کے لیے، اور اوکاڑا میں ان کو ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ نے ہرایا ہے۔ اگر یہ 11 اکتوبر کو لودھرا کی الیکشن بھی ہوتی تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی PTI جیتتی، اور یہ 4 میں سے صرف 1 سیٹ ان کو ملتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنی خوشی ان کو کس لیے ہے کہ صرف 2,400 ووٹ سے 1 سیٹ لی ہے انہوں نے، اور یہ خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ حال ہو گیا نون لیگ کا۔ تو آپ کا کیا ہے رد عمل؟ جو اوکاڑا میں آپ کی جو قومی اسمبلی کی جو کینڈیڈیٹ تھا اشرف سونا، اس کو ہر صورت میں ایک عبرتناک شکست ہوئی ہے، کیوں ہوئی ہے؟ جی، اوکاڑا میں بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، یہ رزلٹ بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہے۔ مگر یہ میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ 3-4 دن قبل 11 اکتوبر سے وہاں پہ عمران خان صاحب نے ایک زبردست عظیم الشان جلسہ کیا تھا، تو ہماری سپورٹ موجود ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ PTI کا جو ووٹ موجود ہے اوکاڑا میں وہ ہمارے کینڈیڈیٹ پہ نہیں چڑھا۔ اس کے اوپر ہم باقاعدہ ایک انکوائری کریں گے، انویسٹیگیٹ کریں گے اور سبق سیکھیں گے اس سے۔ لیکن سبق کیا ہے وہ تو بعد میں آپ بتائیں، مگر یہ تو بالکل کلیئر ہے کہ اس کرٹیکل الیکشن میں آپ کی جو پارٹی کے انٹرنل ڈیفرنسز ہیں جو ویسے بھی سامنے آتے رہتے ہیں، اس میں پھر سامنے آئے، اور آپ کے جو وہاں پہ MP ہیں مسعود شفقت، ان کو کھلے جلسے میں عمران خان کو وارننگ دینی پڑی۔ اس کے بعد الیکشن ریزلٹس کے بعد مسعود شفقت نے کہا کہ شاہ محمود قریشی نے بہت ہی غلط رویہ رکھا ہے، ان کے رویے کی وجہ سے، ان کی پالیسیز کی وجہ سے، ان کی پوزیشن کی وجہ سے پارٹی یہ الیکشن ہاری۔ یہ آپ کی آپس کی جو ساری آپس کے جو لوگ ہیں یہ خود لڑتے نظر آ رہے ہیں اس پورے معاملے میں، خاص طور پہ اوکاڑا الیکشن کے بیک گراؤنڈ کے اندر۔ جی دیکھیں، یہی اختلافات ہیں جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کو دور کرنے ہیں اور ہمیں ایک منظم پارٹی کی طرح ہر جگہ پہ الیکشن لڑنی، جیسے ہم نے NA122 میں باقاعدہ اکٹھے ہو کے تمام پارٹیاں الیکشن لڑی تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الزامات ہیں شاہ محمود صاحب کے اوپر، یہ بالکل غلط ہیں، اور یہ صحیح نہیں ہے کہ ایک پارٹی لیڈر کو آپ ذمہ دار ٹھہرا دیں اس طرح کی اگر کوئی مسئلہ ہوا ہے۔ ہم سب موجود ہیں، ہم سب لیڈرشپ میں ہیں، اور یہ ایک پارٹی کا کلیکٹیو مسئلہ ہے، یہ کسی ایک سنگل انڈیویجول کا مسئلہ نہیں ہے۔ خیر، اختلافات تو پارٹی کے اندر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کو تنظیم کو ٹھیک کرنا ہوگا، لانا ہوگا، لیکن ابھی تک لگتا ہے کہ خود آپ کی ذات سے جو آپ کے فاؤنڈر ممبر ہیں حامد خان ابھی تک خوش نہیں ہے، سیٹسفیکشن نہیں ہے آپ کے حوالے سے، ان کو بڑی سیویئر کرٹیسزم کرتے ہیں وہ آپ کی۔ حامد خان صاحب کی ایک اپنی سیاست ہے، حامد خان صاحب کی ایک اپنا مزاج ہے، اس کے اوپر میں زیادہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا۔
یہ بات صحیح ہے کہ پارٹی میں اس وقت جو مسائل ہیں اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ کے جو پارٹی کے جو اس وقت ٹاپ لیڈرشپ ہے یہ وہ لیڈرشپ نہیں ہے جو کہ اوریجنل پی ٹی آئی کی جو تھنکنگ تھی کہ تبدیلی لانی ہے اور جو معروضی اور پرانی سیاست ہے اس سے اپنے آپ کا پیچھے چھڑانا ہے، کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ کسی پارٹی کے ساتھ آیا ہے اور آپ آئیڈیالوجیکل بیک لاگ لے کر آیا ہے یا وہ فکر ساتھ لے کر آیا ہے۔ آپ پی ایم ایل کیو سے آئے ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب پیپلز پارٹی سے آئے ہیں، چودھری سرور صاحب جو ہیں وہ نون سے آئے ہیں، تمام لوگ جو ہے تمام سیاسی قماش کے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو گئے، اس لیے یہ آپس میں جل نہیں کر پا رہی پارٹی، اس لیے اس کے آپس میں اختلافات ہیں۔ دیکھیں اگر مار پڑنی ہوتی تو ہمیں 122 میں بھی اتنی مار پڑتی، 146 میں بھی ایسے مار پڑتی۔ میں لودھرا میں بیٹھا ہوں، آپ وہاں دیکھ لیجئے گا، جب بھی الیکشن ہوگا ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہاں بھی تمام پارٹی منظم ہے، اکٹھی ہے۔ یہ کہیں کہیں اختلافات جو ہیں آ جاتے ہیں، ہماری ایک جمہوری پارٹی ہے، اختلافات ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے اختلافات نہیں ہیں، مگر جیسے جیسے ٹائم وقت گزر رہا ہے بتدریج ہم بہتری پہ لا رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک نئی پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف، اب کس نئی پارٹی میں اگر الیکشن لڑنے والے تجربہ کار لوگ آئیں گے تو وہ پہلے کسی اور پارٹی میں ہوں گے، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ ایسے لوگ ضرور موجود ہیں ان سب پارٹیوں میں جو وہاں مجبوری کے تحت تھے، جن کو ایک آپشن نہیں ملتا تھا، جن کو ایک روشن خیال، ایک پاکستان کی تبدیلی لانے والا کوئی ایسا لیڈر نہیں ملتا تھا، کوئی پارٹی نہیں ملتی تھی، اب وہ عمران خان کی شکل میں آ گئی ہے۔ اور ایسے لوگ جو ہمیشہ خوش نہیں تھے اپنی پارٹیوں سے، جو چاہتے تھے کہ ملک میں بہتری ہو، وہ آہستہ آہستہ عمران خان صاحب کے ساتھ اکٹھے ہو رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جناب جہانگیر خان ترین، لیسنز کے حوالے سے اور جو شکست ہوئی ہے اس حوالے سے، خاص طور پر کاڑا کی شکست کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف کا یہ مسئلہ نہیں ہے اس وقت سب سے بڑا کہ ضمنی انتخابات کے نتائج کیا آئے ہیں، بلکہ اصل مسئلہ اس پارٹی کا اکٹھا رہنا اور اس کے اندرونی اختلافات پر قابو پانا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کی اطلاعات مسلسل آتی ہیں اور ایسے مواقع پر آتی ہے جب پاکستان تحریک انصاف کو خاص طور پہ متحد رہنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تجزیہ کار کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو کہ تبدیلی کی بات کر رہے تھے، جو کہ جناب عمران خان صاحب کے ساتھ پہلے دن سے ان کے ساتھ تھے، ان کی جماعت کا حصہ بنے تھے، جنہوں نے تحریک انصاف کو جنم دیا تھا، پاکستان کے عوام کو تبدیلی کا اور نئی جماعت کا وعدہ کیا تھا، وہ بہت زیادہ پشمردہ ہیں، وہ افسوس میں ہے۔ ان کا خیال یہ ہے کہ دوسری جماعتوں سے آئے ہوئے لوگوں نے اور اس پارٹی پر قابض ہو گئے ہیں وہ، اور وہ فلسفہ اور تبدیلی کا وہ پیغام جو وہ دراصل پاکستان کو عوام کو دینا چاہتے تھے وہ کہیں گڑبڑ ہو گیا ہے، اس وقت وہ نظر نہیں آتا۔ اسی لیے اس وقت پاکستان تحریک انصاف میں جو لوگ ہیں وہ دوسری بڑی سیاسی جماعتوں کے آئے ہوئے لوگ ہیں، چاہے وہ وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی ہوں جو پیپلز پارٹی سے آئے، جہانگیر ترین صاحب ہوں جو فنکشنل مسلم لیگ سے تشریف لائے، علیم خان جو الیکشن لڑے وہ جناب پی ایم ایل کیو کی پارٹی سے تھے، جناب پرویز الہی کے صوبائی وزیر تھے، شفقت محمود صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے طویل عرصے سے شامل رہے ہیں، پنجاب کے پی ٹی آئی کے سربراہ جناب میاں محمود رشید جماعت اسلامی میں تھے، پیپلز پارٹی کے سابق وزیر شمسام بخاری ابھی حال ہی میں تحریک انصاف میں شامل ہوئے ہیں، جناب پرویز خٹک پی ٹی آئی میں آنے سے پہلے پیپلز پارٹی شیر پاؤ کے ایک اہم رکن تھے۔ لیتے ہیں خبر سے بریک اور اس کے بعد ذکر کرتے ہیں آج ایک بڑا واقعہ ہوا ہے، سندھ کابینہ کا اجلاس ہوا ہے، وزیر اعلیٰ سید قائم علی شاہ نے اس اجلاس کی صدارت کی۔ کابینہ کا اجلاس تو ضرور ہوا لیکن کابینہ کے وزیر خال ہی اس میں شریک ہوئے، صرف چند لوگ آئے، باقی لوگ آئے ہی نہیں۔ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سندھ کابینہ کا اجلاس خال کبھی کبھی ہوتا ہے، جب ہوتا ہے تو بہت اہم معاملات ہوتے ہیں، اور کہا یہ گیا کہ آج بھی بہت اہم معاملات کے حوالے سے سندھ کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں سندھ کی امن و امان کی صورتحال، تعلیم اور دوسرے کئی اہم امور تھے جن کے متعلق بہت اہم فیصلے کیے جانے تھے اور وہ فیصلے کیے گئے۔ لیکن سید قائم علی شاہ کی کابینہ کے آدھے سے زیادہ وزراء آج کابینہ کے اجلاس سے غائب تھے۔ یہ بڑی خبر نہیں کہ آج کابینہ کا اجلاس ہوا، وہ کابینہ کا اجلاس جس میں اس کے وزراء ہی شامل نہ ہو، یہ یقینی طور پر ایک غیر معمولی بات ہے۔ وہ اراکین جو غیر حاضر تھے ان میں وہ وزراء بھی شامل ہیں جن کی وزارتوں کے معاملات ایجنڈے میں شامل تھے مگر وہ شامل نہ ہوئے۔
آج کے اجلاس میں جو اہم وزراء سندھ کابینہ کے اجلاس میں شریک نہیں ہوئے اس میں وزیر خوراک جناب منظور وسان، وزیر بلدیات جناب ناصر حسین شاہ، وزیر داخلہ سندھ جناب سہیل انور سیال اور ورکس اینڈ سروسز کے وزیر شرجیل میمن شامل ہیں۔ یہ وہ اہم وزراء ہیں جو آج شامل نہیں ہوئے۔ اطلاعات و تعلیم کے سینئر وزیر جناب نثار کھوڑو، وزیر محصولات مخدوم جمیل الزماں، وزیر بہبود آبادی علی مردان شاہ، وزیر صحت جام مہتاب ڈھیر بھی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے اور یہ صوبائی کابینہ کا اجلاس کہلایا۔ مشیر برائے کھیل فیاض بھٹ اور مشیر برائے محنت اصغر جنیجو بھی اجلاس میں شریک نہیں ہوئے یا اجلاس میں انہوں نے آنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ آج بہت اہم ایجنڈا تھا سندھ کابینہ کے سامنے۔ سندھ کابینہ کے ایجنڈے میں گندم کی فروخت، بلدیاتی الیکشن کے انعقاد، محرم الحرام میں امن و امان کی صورتحال اور تعلیم جیسے اہم امور تھے جن کے بارے میں بہت اہم فیصلے کرنے تھے۔ سندھ کابینہ نے آج محرم الحرام میں سیکیورٹی کے حوالے سے اہم فیصلے کیے، لیکن صوبائی وزیر داخلہ اطلاعات کے مطابق سہیل انور سیال اجلاس میں شریک نہیں تھے۔ اسی طرح سے وزیر خوراک منظور وسان کی غیر موجودگی میں 15 لاکھ ٹن گندم کی مقامی اور عالمی منڈی میں فروخت کی منظوری دی گئی۔ اجلاس میں وزیر تعلیم نثار کھوڑو تشریف نہیں لائے تھے، لیکن کابینہ نے ہائر ایجوکیشن کے اختیارات صوبے کے حوالے کرنے کے متعلق وفاقی حکومت سے رابطہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس سلسلے میں جو فیصلے تھے وہ مزید کیے گئے۔ اجلاس میں بلدیاتی الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے بھی اہم فیصلے کیے گئے، لیکن وزیر بلدیات جناب سید ناصر حسین شاہ اس اجلاس میں شریک نہیں تھے۔ اطلاعات یہ ہے کہ وزیر داخلہ سہیل انور سیال، سینئر وزیر نثار کھوڑو، وزیر خوراک منظور وسان میں اپنے آبائی حلقوں میں ہیں جہاں پر وہ بلدیاتی الیکشنز کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ صوبائی اسمبلی کا اجلاس تھا وہ کیوں اس اجلاس میں براہ راست شریک نہیں ہوئے ہیں اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی بڑی معتبر اطلاع نہیں ہے۔ صرف یہ اطلاع ضرور ہے کہ یہ اجلاس ہوا، کابینہ کا اجلاس ہوا اور کابینہ کے اہم وزراء اس میں شامل نہیں ہوئے۔ اس میں ایک اور اہم وزیر جو ورکس اینڈ سروسز کے ہیں جناب شرجیل میمن، وہ اب تقریباً 2 ماہ سے ملک سے باہر ہے اور ان کی بیرون ملک موجودگی کی وجہ اور ان کے پاکستان میں نہ ہونے کی وجہ اور ان کی جو وزارت پہ اس کے اثرات ہیں اس بارے میں کوئی کنفرم اطلاعات نہیں ہے، لیکن وہ کہتے یہ ہیں کہ سید قائم علی شاہ نے انہیں اجازت دی ہے کہ وہ ملک سے باہر رہیں۔ لیتے ہیں کمرشل بریک اور اس کے بعد ذکر کریں گے ایک بہت بڑا اسکینڈل ہے، اربوں روپے کا اسکینڈل ہے۔ ایک بڑے وفاقی وزیر کہتے ہیں کہ یہ اربوں ڈالر کا اسکینڈل ہے۔ اطلاع دی ہے خود حکومت کے ایک انتہائی ذمہ دار وزیر نے، لیکن کیا حکومت ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھی رہے گی؟ اس کی بات کریں گے ہم ایک چھوٹے سے کمرشل بریک کے بعد، جس میں آپ نیوز ہیڈ لائنز بھی دیکھیں گے۔